آپ کو دکھائی اور سنائی دے رہی ہیں؟ ایک بار کنفرم کر دیجیے گا پلیز۔ آواز اور بورڈ دونوں کلیئر ہیں؟ ایک بار کنفرم کیجیے۔ ٹھیک ہے۔ سمیع، سنور، محبوب، سیدل اور عمران، ان بچوں پہ جو ہے وہ ابھی تک مجھے کمنٹ دکھائی دیے ہیں۔ ایک بار کنفرم کر دیجیے گا، باقی لوگ اگر ساتھ میں آ رہے ہیں تو۔ ٹھیک ہے، کوئی بچہ بتائے گا کل ہم لوگوں نے کہاں تک پڑھ لیا تھا؟ حال ہی میں ہم لوگ کیا لکھ رہے تھے؟ جہاں تک مجھے یاد ہے ہم نے ان کی مقدمہ شعر و شاعری کو کور کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہاں، مرثیہ ہو گیا تھا، ان کی نظمیں نہیں لکھوائی تھی میرے خیال سے، جہاں تک مجھے ذہن جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے پھر ان کی ہم لوگ نظمیں لکھ لیتے ہیں جو ایگزام میں پوچھی جاتی ہیں خاص طور پہ۔ ٹھیک ہے، نظمیں لکھ لیتے ہیں جس میں برقع رت، ٹھیک، برقع رت، اس کے بعد نشاط امید، برقع رت، نشاط امید، اس کے بعد مناجات بیوہ، مناجات بیوہ، مناجات بیوہ، اس کے بعد مناجات بیوہ، حب وطن، مناجات بیوہ، حب وطن، اور اس کے بعد مسلمان کی تعلیم، مسلمان کی تعلیم، مسلمان کی تعلیم۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ان کی نظمیں ہیں جو ایگزام میں اکثر پوچھ لی جاتی ہیں۔ حالانکہ برخرد اور نشاط امید آپ کو جو ہے وہ یاد رکھنی ہے، خاص طور پہ یہی دو چیزیں ہیں جو ایگزام میں جو ہے وہ آپ سے پوچھی جاتی ہیں۔ ان کے تعلق سے نیکسٹ لکھ لینا اقوال۔ اقوال کا مطلب ہوتا ہے کول، کول کی جمع ہوتی ہے، جمع کہتے ہیں بہو وچن کو، یعنی کہ پلورل کو۔ ٹھیک ہے، تو اس میں لکھ لینا سب سے پہلے فراق گورکھپوری کا کول ہے، میں بول رہا ہوں آپ لوگ لکھ لینا، میں بول رہا ہوں آپ لوگ لکھ لینا فراق گورکھپوری کا۔ سعدی ہمارے لیے تھا، حالی ہم سب سے ہے، سعدی ہمارے لیے تھا، سعدی ہمارے لیے تھا، حالی ہم سب سے ہے، ہم سب سے ہے، سعدی ہمارے لیے تھا، حالی ہم سب سے ہے، ہم سب سے ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجئے گا مجنو گورکھپوری کا، مجنو گورکھپوری، مجنو گورکھپوری، مجنو گورکھپوری کا کول ہے، یا کہہ سکتے ہیں مجنو گورکھپوری نے حالی کو اردو کا ڈرائیڈن کہا ہے، اردو کا ڈرائیڈن کہا ہے۔ ڈرائیڈن جو ہے وہ ایک بہت بڑا نقاد تھا مغربی تنقید میں، تو اردو کا ڈرائیڈن کس نے کہا ہے؟ مجنو گورکھپوری نے کہا ہے، مجنو گورکھپوری نے کہا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجئے گا رام بابو سکسینہ کا، رام بابو سکسینہ، ٹھیک ہے، رام بابو سکسینہ، ان کا کول ہے مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے،
मुसद्दस हाली एक एक इल्हामी किताब है। इल्हामी किताब है। इल्हामी कहते हैं जिसकी आप लोग पूजा कर सकते हैं, जिसकी आप लोग पूजा कर सकते हैं, या जिसकी आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं, या जिसकी इबादत कर सकते हैं। तो ये बात किसके लिए कही है? मुसद्दस हाली के लिए कही गई। किसने कही है? राम बाबू सक्सेना ने कही है। किसने कही है? राम बाबू सक्सेना ने कही है। ठीक है, बस इतना ही जो है वो आपको उर्दू के हवाले से याद रखना है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने हाली को उर्दू का बरनार्ड शाह कहा है। बरनार्ड शाह। हाली को उर्दू का बरनार्ड शाह भी कहा जाता है। हाली को उर्दू का बरनार्ड शाह भी कहा जाता है। हाली को उर्दू का बरनार्ड शाह भी कहा जाता है। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो बहुत छोटे से हैं, लेकिन एक उनसे बस एक ही सवाल आता है और कोई सा नहीं आता। उनसे आता है काशिफुल हकाइक, खास तौर पे जो अलीगढ़ के लिए जा रहे हैं उन बच्चों के लिए। काशिफुल हकाइक ये तनकीद की बहुत अहम तसनीफ है। इसके मुसन्निफ हैं इमदाद इमाम असर। इमदाद इमाम असर। असर दो हैं, एक है इमदाद इमाम असर और एक है इमाम असर। दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। ये जो इमदाद इमाम असर हैं ये तनकीद से हैं, और जो इमाम असर हैं, जो इमाम असर हैं वो ख्वाजा मीर दर्द के छोटे भाई हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो काशिफुल हकाइक जो तसनीफ है वो तनकीद के हवाले से है, और इसके मुसन्निफ है इमदाद इमाम असर। बस इनसे यही सवाल आता है और कोई दूसरा सवाल नहीं आता इमदाद इमाम असर से, आपके निसाब के एतबार से। ठीक, अच्छा, एक तसनीफ लिखवाई थी मैंने, मुकदमा शेर व शायरी। मैंने ये भी बताया कि उसके जवाब में कौन सी तसनीफ लिखी गई। मुकदमा शेर व शायरी के जवाब में कौन सी तसनीफ लिखी गई, ये बात मैंने आपको लिखवा दी थी। बताइए। अगर नहीं लिखवाई है तो आप लोग लिख लेना। वो बेटा तर्ज पे है। ये लिखवाई थी हमारी शायरी। हमारी शायरी जैसे गुलजार नसीम किसके जवाब में लिखी गई? सहरुल बयान के। ठीक उसी तरह से मुकदमा शेर व शायरी के जवाब में लिखी गई है हमारी शायरी, और इसके मुसन्निफ है मसूद हुसैन रिजवी अदीब। ठीक है, जिन्होंने सबसे ज्यादा मीर अनीस पे काम किया है। तो मुकदमा शेर व शायरी के जवाब में लिखी गई है हमारी शायरी, मुसन्निफ है मसूद हुसैन रिजवी अदीब। अच्छा, आपको पता है सर सैयद की मुखालफत किसने की है? सर सैयद की मुखालफत किसने की है, या अलीगढ़ तहरीक की मुखालफत किसने की है? कोई बच्चा बता सकता है? हालांकि पता होगा, बहुत इजी सवाल है ये, मोस्टली पता ही है सबको। हाँ, अकबर इलाहाबादी ने की है। मरियम सिद्दीकी ने सही जवाब दिया है। अलीगढ़ तहरीक की और सर सैयद की मुखालफत किसने की है? अकबर इलाहाबादी ने करी है। इसीलिए उनका एक कौल बड़ा मशहूर है, हमारी बातें ही बातें हैं, सर सैयद काम करता था। ये कौल अकबर इलाहाबादी का है। ठीक है, तो हाली की जो तनकीद पर या हाली की जो तसनीफ पर एतराज किया है वो क्या है? ब्रज नारायण चकबस्त ने।
ब्रज नारायण चकबस्त ने, ठीक है। ब्रज नारायण चकबस्त ने जो है वो अल्ताफ हुसैन हाली की तसनीफ पर मुकदमे शेर व शायरी पर एतराज जताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे अपनी क्लास की तरफ, और आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। नेक्स्ट शिबली नोमानी, शिबली नोमानी। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्लामा शिबली नोमानी को, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, ठीक है। नाम है इनका मोहम्मद शिबली, नाम है इनका मोहम्मद शिबली, शिबली। और तखल्लुस इख्तियार करते हैं ये नोमानी, तखल्लुस रखते हैं नोमानी। हालांकि नोमानी जो है वो बाद में रखा इन्होंने, पहले ये रखते थे तस्नीम, पहले इनका तखल्लुस था तस्नीम, तस्नीम, ठीक है। उर्दू में तस्नीम था और फारसी में नोमानी, उर्दू में तस्नीम था और फारसी में नोमानी। नोमानी क्योंकि ये अबू हनीफा को मानने वाले थे, इमाम अबू हनीफा को ये मानने वाले थे, ठीक है। उनकी निस्बत से भी इन्होंने क्या लगाया, नोमान लगाया, ठीक है। और बाज लोग कहते हैं कि नोमानी से पहले इनका तखल्लुस शिबली था, यानी कि इनके तखल्लुस तीन हो गए। पहला इनका शिबली, फिर अबू हनीफा की निस्बत से इन्होंने लगाना शुरू किया नोमानी, और शायरी में जब इन्होंने शुरुआत की उर्दू में तो इन्होंने रखा तस्नीम, तस्नीम क्योंकि इन्होंने शायरी भी की है। लेकिन ज्यादा मशहूर हुआ नोमानी, ज्यादा मशहूर हुआ नोमानी, जो इन्होंने अबू हनीफा के नाम से रखा था, ठीक है। और इनकी जो पैदाइश है वो हुई है 1857, 1857 आजमगढ़ में, 1857 आजमगढ़ में। इनकी वफात 1914, 1940 में। कहाँ पर, आजमगढ़ में ही, कहाँ पर, आजमगढ़ में ही। पैदाइश भी और वफात भी दोनों ही कहाँ हुई है, आजमगढ़ में। इसीलिए इनसे एक सवाल आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, कि दारुल मुसन्निफीन कहाँ कायम है, दारुल मुसन्निफीन कहाँ कायम है। तो याद रख लेना दारुल मुसन्निफीन है आजमगढ़ में, आजमगढ़ में। और इसे किसने बनाया था, शिबली नोमानी ने। कभी कभी इसका मतलब पूछ लिया जाता है दारुल मुसन्निफीन का घर क्या मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है मुसन्निफों का घर, मुसन्निफों का घर या मुसन्निफों की दरसगाह, मुसन्निफों का घर या मुसन्निफों की दरसगाह। ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। इसके बाद बात करते हैं इनके वालिद मोहतरम की। वालिद का नाम है शेख हबीबुल्ला, शेख हबीबुल्ला इनके वालिद मोहतरम का नाम है। इब्तिदाई तालीम इन्होंने घर पे ही हासिल की, और उसके बाद अपने छोटे भाई को लेके ये 1881 में, 1881 में ये कहाँ गए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर ये 2 साल रहे, और यहीं पर इनकी मुलाकात हुई सर सैयद अहमद खां से। और उसके 2 साल बाद 1883 में ये लेक्चरार हो गए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, ये लेक्चरार हो गए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। किसके, अरबी के, अरबी के ये लेक्चरार मुकर्रर हो गए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। और यहीं से जो है इन्होंने अपनी अदबी जिंदगी की जो है वो शुरुआत की, शुरुआत की, अपनी अदबी जिंदगी की जो है इन्होंने शुरुआत की। और यहीं पर इन्होंने अपनी पहली तसनीफ लिखी जिसका नाम था मुसलमानों की गुज़िश्ता तालीम, मुसलमानों की गुज़िश्ता तालीम।
گزشتہ تعلیم، مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم، مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم، اور اس کا جو موضوع تھا وہ تھا 1857 کے غدر، 1857 کے غدر کے حالات کو انہوں نے اس میں کیا کیا تھا، پیش کیا تھا، مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم۔ اس کے بعد 1898 میں، 1898 میں انہوں نے علی گڑھ کو خیر آباد کہہ دیا۔ کیوں کہہ دیا؟ کیونکہ اسی سال سر سید کی وفات ہو گئی تھی۔ پوچھا جاتا ہے کہ شبلی نعمانی نے علی گڑھ کب چھوڑا؟ تو سر سید کی وفات پر چھوڑا۔ سر سید کی وفات پر انہوں نے علی گڑھ کو خیر آباد کہہ دیا تھا، اور خیر آباد کہنے کے بعد کہاں گئے تھے؟ حیدرآباد۔ کہاں چلے گئے تھے؟ حیدرآباد۔ 1898 میں سر سید کا اور علامہ شبلی نعمانی کا کبھی ایک جیسا ساتھ نہیں رہا۔ ایک جیسا ساتھ مطلب جیسے حالی اور سر سید ایک ساتھ رہتے تھے، اسی طرح سے شبلی اور سر سید احمد خان ایک ساتھ نہیں رہتے تھے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ان کی جو آئیڈیالوجی تھی، ان کی جو سوچنے کا تصور تھا وہ الگ تھا۔ جو سر سید تھے اور حالی تھے، یہ دونوں دل دادا تھے کس کے؟ مغرب کے۔ مغرب کہتے ہیں پشچمی سبھیتا کو، ویسٹرن کو۔ اور جو حالی تھے، جو شبلی تھے، جو شبلی نعمانی تھے، وہ تھے مشرق والے۔ مشرقی مطلب یہ دیندار لوگ تھے، یہ دین سے جڑے ہوئے لوگ تھے، مطلب یہ تعلیم کو ضروری مانتے تھے لیکن دین کو بھی اتنا ہی ضروری مانتے تھے۔ اسی لیے ایگزام میں کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ شبلی نعمانی کس ادب سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو مشرقی ادب سے تعلق رکھتے ہیں، یا مشرقی ادب کے دل دادا تھے۔ دل دادا کا مطلب ہوتا ہے کہ اسے وہ زیادہ پسند کرتے تھے۔ اسی لیے آپ لوگ دیکھیں گے کہ شبلی نعمانی نے جب اپنا سفر شروع کیا 1893 میں، 1893 میں انہوں نے اپنا ایک سفر شروع کیا لکھنا۔ حالانکہ اگر سفر کی بات کی جائے تو 1892 میں سفر شروع کیا، لیکن جب اس نے لکھنا شروع کیا تو 1893 میں شروع کیا۔ اس کا نام تھا سفر نامہ روم و مصر و شام۔ روم و مصر و شام، یہ سارے جو ہیں وہ مشرقی ادب کے دل دادا تھے۔ ایک بچہ کہہ رہا ہے سر آواز کٹ رہی ہے، ایسا ایشو ہے کیا؟ سمیع احمد کہہ رہا ہے اگر آواز کٹ رہی ہے تو وائی لکھیے گا، اگر نہیں کٹ رہی ہے تو این لکھ دیجیے گا۔ ویسے امید ہے کہ نہیں کٹ رہی ہوگی کیونکہ نیٹ ورک تو ٹھیک آ رہے ہیں میرے یہاں پہ۔ تو بیٹا پھر آپ کے یہاں دقت ہو سکتی ہے سمیع، کہیں ایسا تو نہیں کسی اور کو دے رکھے ہو اپنے نیٹ ورک؟ میرے بابو نے تھانہ تھایا والے، کیونکہ یہی وقت ہوتا ہے میرے خیال سے۔ چلے خیر واپس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 1893 میں جب علامہ شبلی نعمانی نے اپنا سفر نامہ لکھنا شروع کیا تو سر سید اس کے خلاف تھے۔ کیوں خلاف تھے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے سر سید کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ اس کے بارے میں کچھ لکھے گا تو ظاہر سی بات ہے انگریز کیا ہو جائیں گے؟ ناراض ہو جائیں گے۔ انگریز کیا ہو جائیں گے؟ ناراض ہو جائیں گے۔ کیونکہ جب وہ مصر سے واپس آئے تھے اپنے سفر پہ تو وہاں کا ایک سلطان تھا جس کا نام تو ذہن میں نہیں ہے ابھی، اس نے جو ہے وہ علامہ شبلی نعمانی کو ایک خطاب دیا تھا، اور اس خطاب کا نام تھا تمغہ مجیدی۔ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے ویسے تو کہ تمغہ مجیدی کس کو ملا؟ تمغہ مجیدی ملا علامہ شبلی نعمانی کو، جو ترکی کے سلطان نے دیا تھا، جو ترکی کے سلطان نے دیا تھا۔ اور آپ کو پتا ہے انگریز اور ترکی والے کیا تھے؟ ایک دوسرے کے خلاف تھے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ خلافت آندولن بھی شروع ہوا تھا ترکی سے ہی 1919 میں، کیونکہ انگریز جو ہے وہ ہمیشہ سے ترکی کے خلاف رہے تھے۔
تو سر سید کو یہ ڈر تھا کہ علامہ شبلی نعمانی انگریزوں کی برائی کریں گے اور ترکی کے لوگوں کی مدح کریں گے یا ان کی تعریف کریں گے، اسی لیے سر سید اس کے خلاف تھے کہ اسے نہ لکھیں۔ لیکن علامہ شبلی نعمانی نے ان کو سمجھایا اور ان کو بتایا کہ ایسا نہیں ہوگا، آپ لوگ بے فکر رہیے۔ تو جب سر سید مان گئے تب انہوں نے جو ہے کہا کہ آپ لکھ لیجئے، لیکن یہ تمغائے مجیدی کے نام سے مت لکھیے، تمغائے مجیدی کے نام سے مت لکھیے۔ تو پھر برطانیہ حکومت نے علامہ شبلی نعمانی کو ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا، ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا، اور یہ جو سفر نامہ ہے 1894 میں لکھا گیا، پھر یعنی کہ 1894 میں یہ مکمل ہوا۔ یہ ان کا سفر نامہ اہم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ کافی ساری تصنیفیں لکھی۔ جس طریقے سے الطاف حسین حالی کو سوانے کا بانی مانا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے اسے فروغ دینے کا جو کام ہے وہ علامہ شبلی نعمانی نے کیا۔ حالانکہ علامہ شبلی نعمانی نے زیادہ تر جتنی بھی تصنیفیں لکھی ہیں وہ صحاباؤں سے، یہ جو دین سے جڑے لوگ ہیں ان کی ہی لکھی ہے، جیسے سیرت النعمان، سیرت النعمان، کیا ہے سیرت النعمان؟ یہ کس کی ہے؟ امام ابو حنیفہ کی ہے، امام ابو حنیفہ کی ہے۔ آپ لوگ بتا سکتے ہیں اسلام مذہب میں کتنے امام ہوئے ہیں اور کون کون سے ہوئے ہیں؟ ہاں 4 ہوئے ہیں، بالکل۔ ابو محبوب حسن کہہ رہا ہے ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور ابن حنبل، بالکل۔ تو یہاں پہ جتنے بھی بچے کلاس میں ہیں وہ کون سے امام کو فالو کرتے ہیں زیادہ تر؟ امام شافعی، ہاں ٹھیک ہے، سب لوگوں کو پتا ہے۔ امام بنی حنیفہ، حنفی، رقیہ خاتون شافعی، سنور حنفی۔ چلیے ٹھیک ہے، دیکھیں کوئی بھی مان لو، کوئی دقت نہیں ہے، سب نے جو ہے وہ اسلام کے 5 ستون پر کام کرنے کو کہا ہے، نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، سب نے کیا ہے۔ وہ سب کی ایک اپنی اپنی الگ کیا ہے وہ رائے ہے، ٹھیک۔ چلے پھر یہ آپ لوگوں کا اپنا خود کا انڈیویجول رائٹ ہے۔ تو 1894 میں شبلی نعمانی کو شمس العلما کا خطاب ملا، ٹھیک ہے۔ چلے اس کے بعد یہ سیرت النعمان تصنیف ہے۔ اس کے بعد المامون، 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 یہ جو ہے یہ بنو عباس کے تعلق رکھتے ہیں، بنو عباس کے خاندان سے، عرب میں ہیں، اور یہ بادشاہ تھے، بادشاہ مامون رشید، ان کی سوانح حیات ہے بادشاہ مامون رشید کی، ٹھیک ہے۔ عرب سے تعلق رکھتے ہیں، بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، تو اس لیے ان کی یہ تصنیف لکھی۔ اس کے بعد الفاروق، الفاروق سبھی کو پتا ہے، حضرت عمر رحمت اللہ علیہ، صحابہ کے ہیں نا، ہاں صحابہ ہیں، میں بھی رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سوانے ہیں، جب آپ لوگ
UGC نیٹ کی پریپریشن کریں گے اس میں آپ کو یہ پوری پڑھنی پڑے گی کیونکہ یہ سلیبس میں ہے اور سوال آتا ہی آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد الغزالی. الغزالی الغزالی ٹھیک ہے. یہ غزالی کی لکھی ہوئی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جب سر سید احمد خان کی وفات ہو گئی اور وہ دکن میں چلے گئے حیدرآباد میں، تو دکن میں جو پہلی تصنیف لکھی یہی تھی. سر سید احمد خان نے دکن یعنی کہ حیدرآباد میں تصنیف لکھی تو یہی لکھی تھی الغزالی. الغزالی. اس کے بعد مولانا روم. مولانا روم یہ جلال الدین رومی. مولانا جلال الدین رومی کی سوانح حیات ہے. مولانا جلال الدین رومی کی سوانح عمری ہے. ٹھیک ہے. جو کب لکھی گئی؟ 1906. 1906. اس کے بعد 1907 میں. یہ سوال اگر آپ میں سے کوئی علی گڑھ جا رہا ہے تو علی گڑھ والوں کا فیوریٹ ہوتا ہے یہ. 1907. یہاں سے 4 سوال بنتے ہیں اور 4 میں سے آپ کو ایک نہ ایک ضرور ملے گا. سب سے پہلا، علامہ شبلی نعمانی نے 1907 میں کون سی تصنیف لکھی؟ تو آنسر ہو جائے گا موازان انیس و دبیر. انیس و دبیر. سب سے پہلا سوال تو یہ بنتا ہے موازان انیس و دبیر. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا سوال بنتا ہے کہ موازان انیس و دبیر کس تنقید کی کتاب ہے؟ تو آنسر ہوگا تقابلی. تقابلی تنقید کی یہ تصنیف ہے. تقابلی کہتے ہیں کمپیریزن کو، کہ دو چیزوں کا آپ کو کمپیریزن کرنا ہوگا. اس میں کس کس کا کیا گیا ہے؟ انیس کا اور دبیر کا جو ہے وہ کیا کیا گیا ہے؟ کمپیریزن کیا گیا ہے. موازان انیس و دبیر. اب پوچھا جاتا ہے کہ تقابلی تنقید کا بانی کون ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا شبلی نعمانی. شبلی نعمانی کیا ہو جائے گا؟ اس کا آنسر ہو جائے گا. 2 منٹ رکیں گے بیٹا، اس کے بعد شروع کریں گے. ٹھیک ہے. چلیے، آواز آ رہی ہے؟ شمی، سنور، شباب، مریم، عمران، محبوب، سید ال. ٹھیک ہے. چلیے پھر. اور اگلا سوال آتا ہے کہ موازان انیس و دبیر میں کس کو اعلیٰ درجے کا بتایا گیا ہے؟ تو انیس کو بتایا گیا ہے. کس کو بتایا گیا ہے؟ انیس کو. تو یہ 1907 سے 4 سوال ہیں، یہی بنتے ہیں. تو آپ لوگ اس کو جو ہے وہ ضرور یاد رکھیں. 1907 میں. ٹھیک. اس کے بعد ان کی ایک اور تصنیف ہے جو ایگزام کے اعتبار سے بہت اہم ہے.
اور اردو تنقید کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے. اس کا صرف میں آپ کو نام بتا رہا ہوں، اس کے بعد کی جو کہانی ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. وہ ہے شعر العجم. ٹھیک ہے، شعر العجم. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجئے گا، ان کی فارسی میں شاعری کا مجموعہ ہے دیوان شبلی. دیوان شبلی یہ ان کی فارسی شاعری کا مجموعہ ہے. اس کے بعد ان کے خطوط کا مجموعہ ہے مکاتب شبلی. مکاتب شبلی. مکاتب شبلی یہ کیا ہے؟ ان کے خطوط کا مجموعہ ہے مکاتب شبلی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک اور تصنیف ہے مقالات شبلی. مقالات شبلی یہ ان کی تاریخی مجموعوں کا یا تاریخی مضامین کا مجموعہ ہے. تاریخی مضامین کا مجموعہ ہے مقالات شبلی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کی ایک آخری تصنیف آتی ہے جس کا نام ہے سیرت النبی. کیا ہے؟ سیرت النبی. سیرت النبی ہاں، یہ ان کی آخری تصنیف ہے جو مکمل ہوئی ہے ان کی وفات کے بعد. حالانکہ سیرت النبی کو جو ہے وہ بہت پہلے سے لکھنا شروع کر چکے تھے 1903 میں. سیرت النبی کو 1903 میں جو ہے وہ لکھنا شروع کر چکے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ہے سیرت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کیا ہے، یہ ان کے بارے میں تھی، حالات زندگی کے بارے میں تھی. اسی لیے سیرت النبی جو ہے وہ بہت اہم تصنیف ہے، اور اس کو یہ مکمل نہیں کر پائے تھے. سیرت النبی کو وہ مکمل نہیں کر پائے تھے، تو ان کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا سید سلیمان ندوی. سید سلیمان ندوی. ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے اس کو مکمل کیا تھا. ٹھیک ہے، اس کی جو ہے وہ ٹوٹل 6 جلدیں ہیں. سیرت النبی کی 6 جلدیں ہیں، جس کی ایک جلد یا پہلا ایڈیشن جو ہے وہ کس نے لکھا تھا؟ علامہ شبلی نعمانی نے لکھا تھا 1903 میں. 1903 میں، اور یہ بعد میں شائع ہوئی تقریباً 1914 میں یہ مکمل ہوئی، اور 1918 میں یہ شائع ہوئی، یعنی کہ کتابی شکل میں آئی یہ 1918 میں. سیرت النبی. ٹھیک ہے، یہ ایگزام میں آپ سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں، آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا. تو ان کے فارسی کے دیوان میں نے آپ کو لکھوایا دیوان شبلی، اور ان کے اردو میں بھی شعری مجموعے ہیں. 3 شعری مجموعے ہیں جو اردو میں لکھے گئے ہیں، جس میں سے پہلا ہے دست گل. دست گل، بوئے گل. دست گل، بوئے گل اور برگ گل. برگ گل. دست گل، بوئے گل اور برگ گل. اور انہی 3 شعری مجموعوں میں ان کی کچھ اہم نظمیں جو ہیں وہ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے شامل ہیں. دست گل، بوئے گل اور برگ گل میں جس میں سب سے امپورٹنٹ ہے صبح امید. یاد رکھ لینا ڈبل اسٹار بنا کے، یہ سب سے زیادہ آتی ہے صبح امید. کیونکہ صبح امید کو جو ہے جس طریقے سے الطاف حسین حالی کی مسدس حالی کو مانا جاتا ہے، اسی طرح سے صبح امید کو بہت اہم ادا مانتے ہیں، بہت مقبولیت ملی ہے اردو میں. ٹھیک ہے، ایک رائٹر ہوئے ہیں ان کا نام ہے کلیم الدین احمد. تنقید نگار ہیں، ان کا کام تنقید کرنا ہی ہے. تو انہوں نے مسدس حالی سے بہتر صبح امید کو بتایا ہے کلیم الدین احمد نے. تو آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ صبح امید کو کلیم الدین احمد نے مسدس حالی سے بہتر بتایا ہے یا ترجیح دی ہے.
تو یہ بہت اہم نظم ہے مسدس حالی کی، وہ صبح امید علامہ شبیر نعمانی کی۔ اس کے بعد عدل جہانگیر، عدل جہانگیر، عدل جہانگیر۔ اس کے بعد سحر آسوب اسلام، شہر آسوب اسلام، شہر آسوب اسلام، بڑا شین ہے آسوب پہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد مساوات اسلام، مساوات اسلام، مساوات اسلام۔ تو یہ جو ہے آپ کی نظمیں ہیں۔ صبح امید ہی زیادہ پوچھی جاتی ہے، باقی دو نہ کے برابر پوچھی جاتی ہے، لیکن آپ کو یاد رہے اس لیے میں نے جو ہے وہ آپ کو لکھوا دیا، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ یہاں تک کسی کو کوئی ڈاؤٹ؟ ہاں، ایک صنعت بھی ہے، ایک صنف بھی ہے، قصیدہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ قصیدہ آپ کے نصاب میں ہے، اگر آپ لوگ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو جو ہے سحر آسوب پڑھنا پڑے گا، پورا متن ہے اس کا، پورا آپ کے نصاب میں 14 کا ہے۔ ہاں، صرف بھی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک ہی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں ان کی تھوڑی سی تنقید کے حوالے سے، اور ان کی ایک تصنیف ہے جس کا نام ہے شعر العجم، جیسے الطاف حسین حالی کی ہے، ٹھیک اسی طرح سے ان کی بھی تصنیف ہے شعر العجم۔ مقدمہ شعر و شاعری جو ہے وہ اردو میں لکھی ہوئی ہے، اور شعر العجم جو ہے وہ فارسی میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، دھیان رکھنا۔ اور اس کا موضوع کیا ہے؟ اردو قواعد، کیا ہے؟ اردو قواعد، یعنی کہ شعر العجم جو ہے وہ فارسی زبان میں لکھی گئی ہے، اور یہ لکھی کس کے بارے میں گئی ہے؟ اردو قواعد کے بارے میں یہ تصنیف جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ اور اس میں کتنی جلدیں ہیں؟ اس میں 4 جلدیں ہیں، 4۔ اور سب سے اہم کون سی ہے؟ چوتھی جلد ہی ہے، سب سے اہم بھی کون سی ہے؟ چوتھی جلد ہی ہے، دھیان رکھنا۔ شعر العجم فارسی میں لکھی گئی تصنیف ہے، علامہ شبلی نعمانی کی ہے، اور یہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اسی میں جو ہے وہ زیادہ تر کام کیا ہے، جتنے بھی انہوں نے بات کہی ہے وہ اسی پر کہی گئی ہے، شعر العجم پہ، جس میں انہوں نے شاعری کی کافی ساری خصوصیت کو بیان کیا ہے، جیسے ماہیت کو بتایا ہے، ٹھیک ہے، اہمیت کو بتایا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے افادیت کو بتایا ہے، بہت ساری چیزوں پہ انہوں نے کیا کیا؟ گفتگو کی ہے۔ لیکن آپ کے لیے 2 چیزیں اہم ہیں، اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی ہے تخیل، جیسے الطاف حسین حالی نے 3 کہا تھا، انہوں نے 2 چیزوں پہ زیادہ دھیان دیا ہے، پہلا ہے تخیل اور دوسرا ہے محاکات، ٹھیک ہے، پہلا ہے تخیل اور دوسرا ہے محاکات۔ اب تخیل تو وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، امید ہے آپ لوگوں کو پتا بھی ہوگا، پھر بھی میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تخیل سے مراد کیا ہے؟ تخیل سے مراد کیا ہے؟ بالکل، تخیل سے مراد ہوتا ہے اچھا خیال یا عمدہ خیال ہونا، ٹھیک ہے۔ اور محاکات کیا ہے؟ محاکات کو دوسرے لفظوں میں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کائنات کا مطالعہ، وہی ہے، سیم بات ہے، کائنات کا مطالعہ۔ بس یہاں پر انہوں نے کیا ایڈ کیا ہے؟ جیسے وہاں پہ ہم نے کیا کیا تھا؟ تفحص الفاظ کہا تھا نا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں الفاظ نہیں،
ہمیں الفاظ نہیں، ہمیں جو چاہیے اس کے احساسات چاہیے، اس کے لفظ چاہیے. جیسے میں کہوں کہ آپ جو ہیں وہ ایگزام کو کریک کر سکتے ہیں، یہ بات جو ہے میں نے کہہ دی، یہ بات میں نے کہہ دی، لیکن ان الفاظ کو کہنے کا کیا طریقہ ہے؟ تفحص الفاظ ہے کہ ہاں بھائی یہ ہم نے اچھے الفاظ چن لیے ہیں، لیکن کیا اچھے الفاظ چن لینا بات کو اچھا بناتا ہے؟ نہیں بناتا. جب تک وہ الفاظ اپنے صحیح پیرامیٹر میں یا صحیح ترتیب سے نہیں لگیں گے تب تک وہ الفاظ نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے، جیسے مان کے چلو میں اگر آپ سے کہوں یہ الفاظ ہیں، ایک سیکنڈ، ہاں، روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو. میں نے یہاں پہ ایک کوما لگا دیا، ٹھیک ہے، روکو مت جانے دو. پھر میں نے دوسرا ایک جملہ آپ کو بولا، روکو مت جانے دو. یہ دونوں جملے سیم ہیں، دونوں جملے سیم ہیں، مطلب ترتیب سے صحیح لگے ہوئے ہیں. روکو مت جانے دو. اب یہاں پہ میں نے یہاں پہ کوما لگا دیا، روکو مت جانے دو. کیا ان دونوں کا مطلب ایک ہے یا دونوں کا مطلب الگ الگ ہے؟ اب آپ سوچو اور پڑھو تھوڑا سا کہ ان دونوں کا مطلب ایک ہے یا الگ الگ ہے. آپ کہیں گے کہ سر لکھا ہوا تو سیم ہے، دکھ بھی سیم رہا ہے، لیکن جب ہم اسے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں فیلنگ جو ہے وہ الگ الگ آ رہی ہے. پہلے میں کہہ رہا ہے روکو مت جانے دو، جاؤ جاؤ، اس کا سلیکشن ہو رہا ہے. دوسرے میں روکو مت جانے دو، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہم نے ادا کس انداز میں کیا ہے، یہ زیادہ اہم ہے، یہ زیادہ اہم ہے. تو اسی لیے جو الطاف حسین حالی اور شبلی نعمانی میں کانفلکٹ ہے وہ یہی ہے، وہ الفاظ کو زیادہ توجہ دیتے ہیں جبکہ شبلی نعمانی ان الفاظ کی پیشکش کو زیادہ محتو دیتے ہیں، یعنی کہ الفاظ کو پیش کیسے کرنا ہے اس پہ زیادہ ان کا فوکس رہتا ہے. اسی لیے ان کا ایک خود کا قول ہے علامہ شبلی نعمانی کا، آپ لوگ لکھ لیجئے گا، میں بول رہا ہوں، مضمون تو سب پیدا کر سکتے ہیں، مضمون تو سب پیدا کر سکتے ہیں، شاعری کا کمال اس میں ہے کہ مضمون تو سب پیدا کر سکتے ہیں، شاعری کا کمال اس میں ہے کہ مضمون کن لفظوں میں ادا کیا گیا ہے. مضمون تو سب پیدا کر سکتے ہیں، شاعری کا کمال اس میں ہے کہ مضمون کن لفظوں میں ادا کیا گیا ہے اور بندش کیسی ہے، اور بندش کیسی ہے. اور بندش کیسی ہے. ٹھیک، یہ قول ہے وہ آپ لوگ یاد رکھ لیجئے گا. مضمون تو سب پیدا کر سکتے ہیں، شاعری کا کمال اس میں ہے کہ مضمون کن لفظوں میں ادا کیا گیا ہے اور بندش کیسی ہے. تو شبلی نعمانی جو ہے وہ لہجے پہ اور ترتیب پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، بشرطہ کہ وہ کن باتوں میں یا کن الفاظوں میں ادا کیا گیا ہو. اور اس میں بھی کہ محاکات اور تخیل میں وہ زیادہ اہم کس کو مانتے ہیں، تو یاد رکھ لینا ہمیشہ تخیل کو، کیونکہ پہلے تخیل آتا ہے، محاکات یا کائنات کا مطالعہ بعد میں آتا ہے. پہلے کسی چیز کا آپ لوگ انتخاب کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، پھر اس کے بارے میں آپ لوگ ریڈ کرتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر وزن اور قافیہ کا ہونا ضروری نہیں ہے الطاف حسین حالی کی تنقید نگاری میں، تو یہاں پر جو ہے وہ علامہ شبلی نعمانی نے جو ہے وہ لفظ کو زیادہ اہمیت دی ہے. کس کو؟ لفظ کو زیادہ اہمیت دی ہے.
لفظ کو زیادہ اہمیت دی ہے، لفظ کو زیادہ اہمیت دی ہے علامہ شبلی نعمانی نے، علامہ شبلی نعمانی نے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو تصنیف ہے شعر العجم، اس کو جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے فارسی شعرا کی تاریخ بھی کہا ہے، فارسی شعرا کی تاریخ بھی کہا ہے، کیونکہ اس کی جو پہلی، دوسری اور تیسری جلد ہے اس میں فارسی شعرا کے بارے میں بھی جو ہے وہ کافی ذکر کیا گیا ہے، اسی لیے اسے فارسی شعرا کی تاریخ بھی کہا جاتا ہے، تاریخ بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بس علامہ شبلی نعمانی سے اتنا ہی جو ہے وہ آپ کو یاد رکھ لینا ہے، اس سے زیادہ آپ کو اور کچھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں نے کل آپ کو بتایا بھی تھا، میں ایک بار پھر آپ سے ریوائڈ کروا دیتا ہوں، کل 7 بجے آپ کا سرپرائز ٹیسٹ ہے، 7 بجے سے لے کے 8 بجے تک ہوگا۔ سب سے پہلا کرائٹیریا یہ ہے کہ اس میں سبھی کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے، ٹیسٹ دینا ہے، سبھی کو جو ہے وہ ٹیسٹ دینا ضروری ہے۔ اور دوسری بات کہ 80% نمبر لانا ضروری ہے۔ ایک بچے کا میسج آیا کہ سر 80% زیادہ ہو جائے گا، ہم بچوں پہ رحم کھا لیجیے۔ چلو تو پھر میں اسے تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں، اسے میں 70 لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ بچوں کو بھی اتنا ہی دبانا چاہیے جتنا دب سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اردو کے پہلے نقاد احمد سرور ہے نا بیٹا، نہ نقاد نہ ہے، ان سے پہلے تو بہت ہیں، شبلی نعمانی بھی نقاد ہے، امداد امام اثر بھی ہیں، الطاف حسین حالی بھی ہیں۔ الطاف حسینی کو اردو تنقید کا پہلا نقاد مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ لوگ کنفیوز نہ ہو۔ سر کہاں سے کہاں تک؟ شباب جتنا پڑھا دیا اور جتنا سلیبس ہے سب آئے گا، سرپرائز ٹیسٹ ہے، کہیں سے بھی آ سکتا ہے، کہیں سے بھی آ سکتا ہے، لیکن ایزی رہے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کر لو گے، اس لیے میں نے جو ہے وہ پرسنٹیج کو تھوڑا سا ہٹا دیا۔ نوٹس میں پڑھا تھا تو بیٹا ہو سکتا ہے وہ ٹائپنگ مسٹیک ہو، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر مجھے بھیج دیجیے گا، میں اسے کریکشن کرا دوں گا۔ رقیہ خاتون کہہ رہی ہے گھبراہٹ ہو رہی ہے، بیٹا شادی نہیں ہو رہی ہے جو ایک ہی بار ہوگی، ٹیسٹ ہو رہا ہے، اگلی میں پھر دوبارہ دے دینا۔ اور گھبراہٹ ہونے کی ایک سب سے اچھی بات پتہ کیا ہوتی ہے؟ گھبراہٹ اسے ہی ہوتی ہے جس کی فل تیاری ہوتی ہے، دھیان رکھنا، جو نروسنیس ہوتا ہے یا جو ٹیسٹ کو لے کر ڈرا ہوا ہوتا ہے، سلیکشن بھی اسی کا ہی ہوتا ہے، لیکن ایک لمٹ تک۔ ہاں محبوب حسن پورے سلیبس میں کہیں سے بھی آ سکتا ہے، اسی میں تو مزہ ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ جتنا میں نے پڑھایا ہے اسی میں ٹیسٹ آ جائے گا تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی ایڈیشن ڈالیے نا، کیونکہ تالی جو ہے وہ ایک ہاتھ سے نہیں بنتی۔ بیٹا اب اس میں میری غلطی نہیں ہے نا، شاید آپ نے 10 دن پہلے کیا، میں تو 2 مہینے سے پڑھا رہا ہوں۔ ایگزام میں جا کے یہ بات مت لکھ دینا کہ سر میں تو ابھی سے ہی آیا ہوں۔ ظلم بیٹا، ظلم تو لڑکیاں کرتی ہیں لڑکوں پہ، تم کس کھیت کی مولی ہو محبوب حسن؟ ابھی تو آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا، آپ کو لگتا ہے کہ سلیکشن ایسی ہو جاتا ہے یہاں سے؟ کوئی بات نہیں شاید، دیر آئے درست آئے، اب محنت کیجیے، اس لیے میں نے آپ کو ایک دن پہلے بتا دیا، نہیں تو میں آج بتانے والا تھا، اور پھر 10% میں نے گھٹا دیا ہے، 70 پہ کر دیا ہے۔
اور دھیان رکھنا میں وعدے کا بالکل پکا ہوں، میں اس کو ہٹا ہی دوں گا کلاس سے، مجھے بالکل بچے نہیں چاہیے ایسے۔ نصاب، ہاں بیٹا نصاب ٹیلی گرام پہ پڑا ہے، نہیں تو واٹس ایپ پہ لے لینا آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ چلیے پھر آج کی کلاس اتنی ہی، ملتے ہیں آپ لوگوں سے منڈے۔